हर एक के लिए नाफे हो जाओ, गैर मुज़िर हो जाओ, किसी को ज़रर न दो, रंज सहो, मुसीबतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करो, उफ तक न कहो, झिड़को नहीं, सहम जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ, झगड़ो नहीं, सोए रहो, खैर ही खैर है, अमन ही अमन है, अपने आप को मिटा दो, मरने से पहले मर जाओ। ये सारी बातें सही हैं लेकिन अधूरी हैं। ये आधा बयानिया है, निस्फ है। दूसरा निस्फ क्या है? जालिम का हाथ पकड़ो और जुल्म से रोक दो। जहां जुबान से रोक सकते हो जुबान से रोको, जहां हाथ से रोक सकते हो हाथ से रोको। नहीं रोक सकते, कम से कम बुरा जरूर जानो। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, दुरुस्ती है, सब कुछ सही है, चलने दो। तो इन दोनों चीजों को मिलाएं तो फिर पूरा खुल्क सामने आता है। अमन का माना यह नहीं है कि जालिम को छुट्टी दे दो। इससे यह होगा कि मजलूम तबका आप उसको तबलीग अमन की करते रहेंगे, जालिम साथ साथ जुल्म करता रहेगा। दीन का पूरा बयानिया ये है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जहां रोक सकते हो रोको, जहां मना कर सकते हो मना करो, जहां खड़े हो सकते हो खड़े हो जाओ, जहां ठहर सकते हो ठहर जाओ। इसके बगैर मुआशरा साजी नहीं हो सकती, इस्लाह साजी नहीं हो सकती। लिहाजा सुन्नत यह है कि खैर को फैलाने के लिए शर का रास्ता रोकना पड़ता है, और शर का रास्ता उस वक्त रुकता है जब शर की मार्फत हो। शर की मार्फत ही ना हो तो रास्ता किसका रोकेंगे? मार्फत जरूरी है, इल्म जरूरी है कि फॉल्ट कहाँ है, मसला कहाँ है, किस कदर है, किसने पैदा किया, खत्म कैसे होगा। मौशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, दीनी हैसियत में, जिस हैसियत में भी लें, जिस जाविया से भी देखें, जिस दायरा में भी लें, खैर व शर का इल्म, उसके बाद आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये बात सही नहीं है कि बस ठीक है जो हो रहा है चलने दो, जिसके साथ हो रहा है चलने दो, होने दो। ये एक मुसलमान की शान नहीं। सदियों लोगों के साथ जुल्म होता रहे और तुम कहो कि होने दो, लोगों के साथ हो रहा है तो होने दो, ये अजीब मुसलमानी है। मुसलमान की तो तारीफ में ये चीज दाखिल है कि वो अपने भाई पे जुल्म नहीं करता और जुल्म होने भी नहीं देता। और जुल्म ना होने देने की एक सूरत ये है कि उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ता। ला यज़लिमु वला युस्लिमु, उसे उसके हाल पे भी नहीं छोड़ता, उस पर जुल्म भी नहीं करता। हाल पर छोड़ना यह है कि जब आप किसी को हाल पे छोड़ते हैं तो वो किसी के जुल्म का शिकार हो जाता है। आप ये कहते हैं कि जुल्म उस पे हो रहा है, असल में आपका शर्रे नफ्स जुल्म आप पर कर रहा है। वो आपको फंसा रहा है इस ख्याल के साथ कि होने दो, कौन सा मेरे साथ हो रहा है। लिहाजा ये आधी बात है कि किसी को कुछ ना कहो, अकड़ा हुआ अकड़ा रहे, तुम आजिज़ी से पेश आओ, ये खुल्क है। ये क्या मतलब हो? अकड़े हुए के सामने अकड़ना भी नेकी है। जाहिर है फिर जो अकड़ा हुआ है जब आप उसके सामने अकड़ेंगे तो वो आपका गिला करेगा, देखें ये अकड़ता है। वो असल में वो ये नहीं कह रहा कि ये अकड़ता है, वो ये कह रहा है कि मेरे सामने झुकता क्यों नहीं, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। ये क्या मतलब हो? असल में वो ये कहना चाहता है कि जैसा रवैया मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं है। कौम की अखलाकी हालत का बिगाड़ सिर्फ उनके बद किरदार होने में नहीं है, ये भी अखलाकी मसाइल हैं जिनके हम शिकार हैं। कमीना कमीनगी कर रहा है, करने दो। लूट मार करप्शन हो रही है, होने दो। किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, होने दो। किसी का छीन के खाया जा रहा है, छीनने दो। जब तुम्हारा कोई छीनेगा, तुम पे जुल्म करेगा, फिर वो जुल्म होगा। उससे पहले वो रिवायत है, होने दो। ये मुसलमानी नहीं है बांट के खाओ, बल्कि हमसाये को देखो। अगर तुमने सैर होके खाया, सो गए, फिर तहज्जुद के वक्त उठे, नवाफिल में खड़े हो गए, हमसाया भूखा है, हम तेरे सजदों को क्या करेंगे? उसकी भूख, तेरी तरफ से सजदे, उसकी तरफ से आहो बुका, तेरी तरफ से हमदो तस्बीह। हमारे लिए ये ज्यादा प्यारा था कि तू उसका पेट भरता, वो खुश होता तो हम भी खुश हो जाते। फितरत की आवाज मख्फी होती है, लेकिन फितरत ऐलानात के साथ अपनी आवाजें सब तक पहुंचा चुकी है। उन्होंने इतनी ताकीद की कि सुनने वालों ने यह समझा कि शायद हमसाये को वारिस बनाएंगे। वारिस तो नहीं बनाया, लेकिन ताकीद इतनी कर दी। मुसलमानी बंदगी की राहो रस्म और रसूमात की अदायगी का नाम नहीं है। मुसलमान होने के बहुत से और भी तकाजे हैं। बहुत से लोग हैं जो अहलुल्लाह से बड़ी रगबत रखते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं वलियों से। क्यों? आम बयानिया है ना, आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये गैर मुज़िर होते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, हत्ता के हशरात को भी कुछ नहीं कहते, हत्ता के भी जो मुज़िर हो उसे भी नहीं मारते। तो ये किसी मर्तबे पे होता है ना। मसलन कोई वली अल्लाह किसी खास मर्तबे पर हो और वो सांप को भी ना मारे बल्कि पकड़ के जंगल में छोड़ा है, वो बिच्छू को ना मारे लेकिन पकड़ के जंगल में छोड़ा है, तो ये एक खास मर्तबे पर उसका फेल है। वरना हुक्म आमो खास के लिए यही है कि तुझे जो चीज जरर दे रही हो उसे मार दो,
تم بچ جاؤ گے وہ کسی بچے کو نقصان پہنچائے گا تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اس مضر کو مار دو، لیکن اگر تم اسے ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں اس کے ضرر کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو کر سکتے ہو، اچھا کام ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے وہ اختیار کر لیا، لیکن سب لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہا سانپ کو مار دو۔ حالت احرام میں منع ہے شکار کرنا، لیکن سانپ کو مارنا جائز ہے، کیوں؟ ضرر دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ تمہاری جان لے یا تم جیسے کسی انسان کی جان لے، تم اس کی جان لے لو۔ اب اگر کوئی سانپ سے پوچھے کہ بتائیے یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، تو وہ کہے گا بہت برا ہے، مجھے مار رہا ہے۔ جب آپ ظالم کا ہاتھ روکیں گے تو ظالم یہ ضرور کہے گا کہ یہ برا آدمی ہے، میرا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ سب لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں، کیونکہ اگر برے لوگ آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے تو آپ بڑے ہی برے آدمی ہیں، کیونکہ برے آپ کو اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کو برا نہیں کہہ رہے، یا آپ برائی میں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، کرتے رہو، چلاتے رہو، اسی طرح سے ہی کرتے رہو۔ تو ہمارا جو اجتماعی شعور ہے یا مجموعی حیثیت میں ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ چلنے دو، چلائے رکھو، جیسے ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں کیا۔ اسی لیے فطرت یہاں تبدیلی پیدا نہیں کر رہی، کیونکہ مجموعی حیثیت میں ہمارا ضمیر یہی چاہتا ہے کہ ہونے دو، بہتر نہ کرو، ہونے دو۔ تو یہ آدھی بات ہے کہ کچھ نہ کہو، چپ چاپ رہو، کسی کو نہ چھیڑو، تم بڑے نیک ہو جاؤ گے۔ مسلمانی کی یہ شان تو نہیں ہے، مسلمان ہونے کے یہ تقاضے تو نہیں ہیں۔ وہاں تو آپ کو پھر ظالم کو کچھ نہ کچھ تو روکنا پڑے گا، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے صحیح، زبان سے نہ صحیح تو کم از کم یہ کہ یہ ظلم ہے، کم از کم یہی سوچ لو کہ یہ ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تمہیں طاقت مل جائے تو روک سکو، کیونکہ جو شعوری حیثیت میں یہ سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو کہ فلاں جگہ ظلم ہے، پھر اسے یہ طاقت بھی نہیں ملتی کہ وہ ظلم کو ختم کرے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ کرتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی شعوری تربیت ہی نہیں ہوئی کہ یہ ظلم ہے۔ ایکٹ کرنے کے لیے پہلے آئیڈیا چاہیے، پیچھے آئیڈیا ہی نہیں ہے تو ایکٹ کیا کرے گا؟ اسی لیے جن لوگوں کو طاقت ملتی ہے پہلے ان کی ذہنی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے طاقت ملنے کے بعد وہ ظلم کو ختم نہیں کرتے، مزید بڑھاتے ہیں۔ لوگوں کو مار دو، بندوق سے نہیں، بے روزگاری سے مارو، لوگوں کو قتل کر دو، ایسے نہیں کہ انہیں اس جہان سے بھیج دو، بلکہ اس جہان میں رکھو، لیکن ایسے رکھو جیسے مردے ہیں۔ لوگوں کے ضمیر مار دو، ضمیر کیسے مریں گے؟ خلط ملط کر دو، عادت ڈال دو، ان کی مفاہمت کی عادت ڈال دو، ظلم کے ساتھ مفاہمت، کرپشن کے ساتھ مفاہمت، لوٹ مار کے ساتھ مفاہمت، برے کے ساتھ مفاہمت، معلوم بھی ہے کہ یہ کمینہ ہے، مفاہمت، معلوم بھی ہے زانی ہے، مفاہمت، شرابی ہے، مفاہمت، چلنے دو، ہمیں کیا ہے۔ اس طرح سے ضمیر مردہ کر دو کہ اگر کوئی صاحب نظر دیکھے تو کہے مردہ ہے، وہ خود کہے میں زندہ ہوں، لیکن کسی زندہ سے پوچھو تو وہ کہے مردہ ہے۔ اس طرح مار دو، لوگوں کو چوپایوں کی طرح کر دو، ایسے نہیں کہ وہ لومڑیاں بن جائیں، وہ بھیڑیے بن جائیں، وہ سانپ بن جائیں، وہ بچھو بن جائیں، وہ رہیں انسان ہی، لیکن ان کی صفات ایسی کر دو۔ چگلی کھانے کی عادت ڈال دو، چھین کے کھانے کی عادت ڈال دو، درندوں کی طرح جو جہاں سے ملے بس کمزور ہو چیر پھاڑ دو، یہ عادت ڈال دو۔ جو سامنے آ جائے اس کو ڈنک مارنے کی عادت ڈال دو۔ جس شعبے میں، جس ادارے میں، جس محکمے میں، جس ماحول میں، جس مجلس میں ہو، ہمیشہ لوگوں پر نگاہ رکھو، کہاں سے کیا نکل سکتا ہے، عادت ڈال دو۔ جانوروں کی عادتیں ڈال دو، انسانوں میں وہ انسان ہی نظر آئیں گے، لیکن جو تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈینری دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ جانور نظر آئیں گے۔ لہذا کتاب اللہ نے اعلان کر دیا اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز بڑی ناپسندیدہ ہوتی ہے، سب سے ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو گدھا بنا دو، جب بولیں گے گدھے کی طرح بولیں گے، جو منہ سے نکالیں گے برا ہی نکالیں گے۔ تو من حیث القوم، جب بہت سال بلکہ پوری زندگی یا نصف زندگی تربیت ہی نہ کی جائے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سالوں کے بعد وہ ایسے مفاہمت پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم غیر مضر لوگ ہیں، حالانکہ ڈاکو کے ساتھ صلح بھی ڈاکے میں صلح ہوتی ہے۔ ہاں، ڈاکو کے ساتھ صلح ڈاکے میں صلح ہوتی ہے، حصہ بھی ہوتا ہے، لیکن حصہ کون سا؟ حصہ اس طرح سے نہیں کہ وہ ڈاکے کا مال لیتا ہے، حصہ اس طرح سے کہ وہ ڈاکو کی فکر لے لیتا ہے، تو بھی لوٹ میں بھی لوٹوں گا، لیکن جس طرح تو لوٹ رہا ہے میں ویسے نہیں لوٹوں گا، میرا لوٹنے کا طریقہ مختلف ہے، میں کرپشن سے لوٹ لوں گا۔ ہاں، ڈاکو کو پکڑ لو، پولیس کے حوالے کر دو، سر پھوڑ دو، مار دو، سزا دے دو، لیکن سیاستدان کے ساتھ ایسا نہ کرنا، کیونکہ وہ طریقے سے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ جی، اس کو بھرپور ووٹ دو، اس کا ساتھ دو، اس کی ہمت بڑھاؤ،
کہ وہ بڑے طریقے سے لوٹتا ہے، اس کے فن کو داد دینی چاہیے کہ وہ بڑا زبردست فنکار ہے، وہ ہیرو ہے قوم کا، وہ فخر ہے تمہارے شہر کا۔ لیکن ڈاکو کو پکڑ لو جو سیدھا چھین رہا ہے، منافقت نہیں کر رہا، بندوق تان کے کھڑا ہے کہ دو نہیں تو ماروں گا، سیدھا منافقت تو نہیں کر رہا، ڈاکہ ڈال رہا ہے، منافقت نہیں کر رہا، اور وہ دوسری طرف ہے وہ ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، منافقت بھی کر رہا ہے، ہمارے ہی پیسوں سے ہمارا ہی کام کرے گا، پھر ہم پر ہی احسان چڑھائے گا، پھر اس میں سے بھی کھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی ہمت بڑھاؤ، اس کی مجالس کی رونقیں بڑھاؤ، اس کی ڈیرہ داری میں تم بھی شامل ہو جاؤ، بڑھا چڑھا کے پیش کرو اور خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے۔ ایسے تربیت نہیں ہوتی، قوموں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے افراد کی تربیت کی، انہوں نے افراد کی تربیت کی ہے ایک مائنڈ سیٹ کے تحت۔ ایسا نہیں ہے کہ افراد کو وہ دے دیا ہے نظام کہ تم بناؤ جو بناتے ہو، تم کرو جو کرتے ہو، ہم تو غیر مضر ہیں، ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہم تو نافع، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں لیکن آپ کو بہت سارے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے پھر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جی ہم بڑے شریف لوگ ہیں۔ شریف لوگ کبھی بھی بدماشوں سے نہیں بچ پاتے، ذہن میں رکھیے گا۔ جو آدمی یہ کہے میں بڑا شریف آدمی ہوں، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، کیونکہ جب بدماشی کا ماحول ہو تو آپ کو نہایت سمجھدار ہونا پڑے گا، ورنہ شریف آپ بنیں گے تو آپ کے تو کھڑکیاں دروازے لے لیں گے۔ پورا شہر ہی چور ہو اور ایک آدمی کہے کہ میں بہت شریف آدمی ہوں، تمام چور اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز لے جائیں گے۔ پورا شہر ہی چور ہو، ہر ایک کے پاس ہی ہتھیار ہو، تو پھر آپ گھر میں بیٹھ جائیں، نماز شروع کر دیں اور ساتھ آیت الکرسی پھونکیں کہ کوئی چور گھر میں نہیں آئے گا، سارے ہی آ جائیں گے۔ آپ نماز میں کھڑے رہیں گے وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جائیں گے، آیت الکرسی آپ کو نہیں بچے۔ تربیت کی ضرورت ہے قوم کو، اور دونوں چیزیں سامنے رکھیں۔ ظالم آپ نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ظلم کا ساتھ ضرور دے رہے ہیں، فاسق آپ نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں فسق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کرپٹ آپ نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کرپشن آپ کے دل میں ہے صحیح کہ موقع ملا تو میں بھی لے دے جاؤں گا، یعنی کہ آپ ہیں، بالفعل نہیں ہیں تو بالقوہ ضرور ہیں۔ آپ کے دماغ میں ہے کہ اگر میں آفیسر ہو جاؤں گا تو یہی کروں گا، یہی تو وجہ ہے نا سب لوگ کہتے ہیں ہم آفیسر ہو جائیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے اندر جو آنر ہوگا، جو اختیار ملے گا، جو ادھر ادھر ہوگا، سارا کچھ تو وہ، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آفیسر بنو۔ کسی نے کہا ہے کہ میں یہ بنوں گا، ہر کوئی کہتا ہے وہ بنوں گا اور وہ بنوں گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ سارا کچھ تو اسی میں۔ یہ تربیت ہے قوم کے 90% بچوں سے آپ پوچھ لیں تو ہر بچہ یہی کہے گا آفیسر بنوں گا، کیوں؟ والدین نے گھر میں یہی بتایا ہوا ہے کہ پتر آفیسر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے کوئی نہیں مسلح قوم بنوں گا میں، یہ نہ آفیسر بن، کیوں؟ شروع سے ہی اس کو بوٹ کی عزت بتائی ہوئی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے بوٹ میں، بوٹ پڑتا ہے پسلیاں دوہری ہو جاتی، بوٹ پڑتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پولیس میں اعلیٰ افسر لگوں گا، پولیس میں اعلیٰ افسر لگوں گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے وردی سے لوگ ڈرتے ہیں، اور مجرموں کو ڈرنا چاہیے۔ شریف لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ شریف لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ شریف لوگوں نے اپنا ماحول ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کبھی کسی نے کسی ظالم اور ظلم کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی، وہ کھڑے ہوئے ہیں شریف بن کے، اس لیے وردی سے ڈر رہے ہیں، محافظوں سے ڈر رہے ہیں، لوگ طاقتوں سے ڈر رہے ہیں، اور پھر اکڑے ہوئے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کو مزید کہتے ہیں اور اکڑ جا، اس کو مزید آگے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی تصوف یہ ہے، یعنی تصوف یہ ہے کہ جھک جاؤ، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، تمہیں کیا ہے؟ یہ آدھی بات ہے، اور پوری بات یہ ہے، پورا تصوف یہ ہے کہ جب وہ غیرت و حمیت اور جلالت کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا پھر سوائے خدا کے۔ یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، فسق کے خلاف، برائی کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری قوم ابھی ایسے ہے جیسے اس میدان میں ابھی پیدا ہو رہی ہے، سال لگیں گے اس کو ذرا پٹڑی پہ چڑھتے چڑھتے، شروع کر دینا چاہیے، شروع کر دیں، خود اور اپنے بچوں کو کم از کم ایسا بنانا شروع کر دیں کہ وہ برائی سے مفاہمت نہ کریں۔ ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے لیکن یہ نہ کہیں کہ شاباش شاباش، ہاتھ سے اگر ختم نہ کریں تو یہ بھی نہ کہیں کہ شاباش، کرتا رہے۔ یہاں سے شروع ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں، کچھ سالوں میں ہم اس قابل ہو جائیں گے، کم از کم سٹینڈ لے لیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔